बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान छीना और आप देख रहे हैं रमज़ान छीना मनकेरा यूट्यूब चैनल। मेरी आज की वीडियो मेडिकल लीव यानी रुखसत मेडिकल के बारे में है और रिवाइज लीव रूल्स 1981 में मेडिकल लीव के क्या कवानीन है ये बताने वाला हूँ। रुखसत मेडिकल कब ली जाती है? एक सरकारी मुलाजिम मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कितने दिन के लिए पूरी तनख्वाह पे ये छुट्टी हासिल कर सकता है? एक सरकारी मुलाजिम अपनी पूरी मुद्दत मुलाजमत में कितने दिन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट पर छुट्टी हासिल करता है? क्या मेडिकल सर्टिफिकेट वाली छुट्टी मंजूर होती है या नहीं? छुट्टी मंजूर करने वाले अफसर को इस छुट्टी के बारे में क्या इख्तियार हासिल होता है? क्या हाफ पे वाली रुखसत को फुल पे वाली रुखसत में बदला जा सकता है? मेडिकल लीव को किस तरह से हासिल किया जा सकता है और इसमें कौन कौन से कागजात और फार्म इस्तेमाल होंगे? आज की वीडियो में मैं इन्हीं सवालात के जवाब देने वाला हूं। पोस्ट को शुरू करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दी गई बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। मेरी एक और गुजारिश भी है कि अपने दोस्तों साथियों को भी बताएं कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें भी तलीमी लिहाज से इस किस्म की मुफीद मालूमात मिल सके। तो आइए चलते हैं अब वीडियो की तरफ। रुखसत मेडिकल कब ली जाती है? एक सरकारी मुलाजिम मुलाजमत के दौरान जब बीमार हो जाता है या खुदा न खास्ता किसी हादसे में ज़ख्मी हो जाता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट की रोशनी में छुट्टी हासिल कर सकता है और हर छुट्टी सरकारी मुलाजिम के लीव अकाउंट से मिना की जाती है। सरकारी मुलाजिम के लीव अकाउंट से छुट्टी कैसे मिना की जाएगी ये आगे जाके इसी पोस्ट में बताऊंगा। एक सरकारी मुलाजिम मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कितने दिन के लिए पूरी तनख्वाह पे छुट्टी हासिल कर सकता है? एक सरकारी मुलाजिम मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ 180 दिन के लिए सालिम तनख्वाह पर छुट्टी हासिल कर सकता है। एक सरकारी मुलाजिम अपनी पूरी मुद्दत मुलाजमत में कितने दिन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट पर छुट्टी हासिल कर सकता है? एक सरकारी मुलाजिम अपनी पूरी मुद्दत मुलाजमत में 365 दिन तक मेडिकल सर्टिफिकेट पर यह छुट्टी पूरी तनख्वाह पे हासिल कर सकता है। क्या मेडिकल सर्टिफिकेट वाली छुट्टी मंजूर होती है या नहीं? मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर तलब की जाने वाली रुखसत की दरख्वास्त को हरगिज़ मुस्तरद नहीं किया जा सकता। यानी जो लीव भी आप मेडिकल सर्टिफिकेट की रोशनी में लेंगे वो छुट्टी ज़रूर मंजूर होगी। छुट्टी मंजूर करने वाले अफसर को इस छुट्टी के बारे में क्या इख्तियार हासिल होता है? रुखसत मंजूर करने वाले अफसर को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो इस सिलसिला में मुतलका मुलाजिम का सिविल सर्जन या मेडिकल बोर्ड को दोबारा तिब्बी मुआयना करने को कहे। जब सरकारी मुलाजिम सेहतमंद हो जाता है तो अफसर दोबारा तिब्बी मुआयने का कह सकता है। क्या हाफ पे वाली रुखसत को फुल पे वाली रुखसत में बदला जा सकता है? रुखसत के कवायद 1955 के तहत निस्फ तनख्वाह की रुखसत मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करके पूरी तनख्वाह में तब्दील करवाई जा सकती है, जिसकी पूरी मुद्दत के दौरान ज़्यादा हद 12 माह मुकर्रर थी। इस किस्म की रुखसत का खाता इसी कानून के तहत ही अलग से बनता था। लिहाजा अगर किसी मुलाजिम ने रुखसत के मौजूदा कवानीन के नफाज से कबल यह रुखसत हासिल की होगी तो उसे मौजूदा कवानीन के तहत 365 दिन की मुकर्रर मुद्दत में से मिन्हा कर दिया जाएगा। मेडिकल लीव को किस तरह से हासिल किया जा सकता है और इसमें कौन कौन से फार्म इस्तेमाल होंगे? मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर रुखसत लेने की सूरत में मेडिकल सर्टिफिकेट इस परफार्मा पर सरकारी मुलाजिम अपने मुतल्लिका डॉक्टर से दस्तखत करवाकर दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करेगा जो कवायद के मुताबिक तजवीज़ किया गया है। तो आइए अब जानते हैं मेडिकल लीव लेने का तरीक़ाकार, इसमें कौन से कागजात और फार्म इस्तेमाल होंगे। मेडिकल लीव के लिए सबसे पहले सादा कागज़ पे दरख्वास्त दी जाती है
آپ نے درخواست کس کے نام لکھنی ہے پہلے یہ جانتے ہیں۔ پرائمری ایلیمنٹری اسکولوں کے ٹیچر اپنی درخواست ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحبہ کے نام لکھیں گے۔ پرائمری اسکولوں کے ٹیچر درخواست پر اپنے صاحبہ کے سین و مہر کرائیں گے اور پھر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب کے سین و مہر ہوں گے اور درخواست ایلیمنٹری کے پاس چلی جائے گی۔ ایلیمنٹری اسکولوں کے ٹیچرز درخواست پر اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب یا صاحب سے سین و مہر کرائیں گے، پھر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب کے سین و مہر ہوں گے اور درخواست ایلیمنٹری صاحب کو فارورڈ کی جائے گی۔ ایلیمنٹری اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر صاحب صاحب کے نام درخواست لکھیں گے اور درخواست پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب سے سین و مہر کرا کے آفس میں درخواست کو جمع کرا دیں گے۔ ہائی اور ہائر اسکولوں میں PST ESC EST SE اپنی درخواست ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام لکھیں گے اور ہیڈ ماسٹر صاحب سے سین و مہر کرا کے سیکنڈری کو اپنی درخواست جمع کرا دیں گے، پھر سیکنڈری صاحب ان درخواستوں کو ایلیمنٹری کے پاس جمع کرائیں گے۔ ہائی اور ہائر سیکنڈری اسکولوں کے SST SSC صاحبان اپنی درخواست ہیڈ ماسٹر صاحب کے نام لکھیں گے، درخواست پہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے سین و مہر ہوں گے، پھر درخواست سیکنڈری صاحب کو چلی جائے گی، پھر صاحب کے سین و مہر ہوں گے اور درخواست آفس میں جمع کرا دی جائے گی۔ درخواست سادہ کاغذ پہ لکھی جائے گی، اس میں آپ بیان کر سکتے ہیں کہ آپ کو شوگر، گردوں، تیزابیت، چھاتی میں درد، ٹانگوں میں درد یا کوئی مہلک بیماری ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو آگے میں درخواستوں کا نمونہ پیش کر رہا ہوں۔ میں ایک پرائمری اسکول ٹیچر کے PST کے حوالے سے درخواست بیان کر رہا ہوں۔ اس میں لکھا جائے گا: بخدمت جناب ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب مردانہ منکیرا، عنوان میڈیکل چیک اپ۔ جناب عالی، گزارش ہے کہ سائل 19 اکتوبر 2009 سے گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کا نام لکھیں گے، میں بطور PST اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ سائل کو شوگر کی مہلک بیماری لاحق ہو گئی ہے، اس وجہ سے میرے خاندانی ڈاکٹر نے مجھے ہسپتال سے میڈیکل چیک اپ کرانے کی نصیحت کی ہے۔ مہربانی فرما کر سائل کو میڈیکل چیک اپ کرانے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ نیچے آپ لکھیں گے نوازش ہوگی عرضے، پھر سائل اپنا نام لکھے گا، عہدہ، اسکول کا نام، تحصیل کا نام اور ضلع کا نام لکھا جائے گا۔ اردو میں سادہ کاغذ پہ جو درخواست لکھنی ہے آپ مزید نمونے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی ٹیچر کا حادثہ ہو جائے تو میں نے انگریزی میں اس کا فارمیٹ تیار کیا ہے، آپ انگریزی میں بھی درخواست لکھ سکتے ہیں۔ ٹیچر نے سادہ کاغذ پہ لکھی ہوئی یہ درخواست اپنے متعلقہ آفیسر صاحب کو جمع کرانی ہے اور اس کے ساتھ ابھی کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیچر کا متعلقہ آفیسر میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب کو میڈیکل چیک اپ کے لیے ایک میڈیکل ڈاکٹ بنا کے دے گا۔ آپ سکرین پر میڈیکل ڈاکٹ کا ایک نمونہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیچر یہ میڈیکل ڈاکٹ لے کر متعلقہ ہسپتال میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب کے پاس جائے گا تو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ صاحب اسے جتنے دنوں کا ریسٹ چاہیے ہوگا وہ لکھ کر دیں گے اور اسے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی دیں گے۔ میں سکرین پہ ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں، ڈاکٹر صاحب سادہ کاغذ پہ بھی لکھ کر دے سکتے ہیں یا مخصوص چھپے ہوئے فارم پہ بھی میڈیکل سرٹیفکیٹ بنا کے دے سکتے ہیں۔ اب ٹیچر باقاعدہ اپلیکیشن لیو فارم کے ساتھ درخواست جمع کرائے گا۔ اپلیکیشن فار لیو کا فارم اس کے لیے استعمال ہوگا۔ اس میں نمبر 1 پہ ہے نیم آف اپلیکینٹ، میں ٹیچر اپنا نام لکھے گا۔ نمبر 2 لیو رولز، اپلیکیبل میں جو رول استعمال کیے جا رہے ہیں وہ لکھے جائیں گے۔ پوسٹ ہیلڈ میں ٹیچر اپنی پوسٹ لکھے گا۔ نمبر 4 پہ ڈپارٹمنٹ آف آفس میں جو بھی آپ کا محکمہ ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ پے میں جو آپ کی موجودہ بیسک پے ہے وہ لکھنی ہے۔ نمبر 6 میں ہاؤس رینٹ لکھنا ہے، کنوینس الاؤنس لکھنا ہے اور میڈیکل الاؤنس نمبر 7 پہ نیچر آف لیو،
اپلائیڈ فار ہے، اس میں آر لیو آن پرائیویٹ افیئرز لکھنا ہے۔ اس کے دوسرے حصے میں پیریڈ آف لیو ان ڈیز ہے، آپ نے وہ عرصہ لکھنا ہے جس عرصے کے لیے آپ چھٹی لے رہے ہیں۔ ڈیٹ آف کمنسمنٹ میں آپ نے وہ تاریخ لکھنی ہے جو چھٹی کے پیریڈ سے پہلے ایک دن والی ہے۔ پارٹیکولرز آف رولز انڈر وچ لیو از ایڈمیزیبل میں آپ نے ریوائز لیو رولز کے قوانین لکھنے ہیں کہ وہ کب اپلائی ہوئے ہیں۔ نمبر 9 میں آپ نے سابقہ ارن لیو کا ذکر کرنا ہے۔ اگر آپ نے سابقہ کوئی ارن لیو نہیں لی ہوئی ہے تو اس کو خالی چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے ارن لیو لی ہوئی تھی تو آپ نے نمبر 9 کے اے میں جب آپ واپس آئے تھے آپ نے وہ تاریخ لکھنی ہے۔ نیچر آف لیو میں ارن لیو آن پرائیویٹ افیئرز آئے گا، اور جس پیریڈ کے لیے آپ نے چھٹی لی تھی وہ پیریڈ آپ نے لکھنا ہے، اور اس کے بعد جس دن آپ واپس آئے تھے آپ نے وہ تاریخ لکھنی ہے۔ جس دن آپ درخواست جمع کرا رہے ہیں آپ نے وہ تاریخ لکھنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے سائن کرنے ہیں۔ نمبر 10، 11، 12 اور 13 آپ نے چھوڑ دینے ہیں، یہ آپ کے متعلقہ آفیسر صاحبان ہی ان پہ دستخط امور کریں گے۔ دوسرا فارم ایڈیشنل انفارمیشن ریکوائرڈ ان کنیکشن ود دا لیو استعمال ہوگا۔ اس میں آپ نے سب سے اوپر ٹیچر کا نام لکھنا ہے، اس کا عہدہ اور اسکول کا نام لکھا جائے گا۔ نمبر 1 میں ٹیچر کا نام آئے گا، نمبر 2 میں تاریخ تقرری آنی ہے، نمبر 3 میں مستقل ٹیچر ہے تو پرماننٹ لکھیں، اگر کنٹریکٹ پہ ہے تو ٹیمپریری لکھیں۔ نمبر 4 میں لیو رول آئے گا۔ نمبر 5 میں جس پیریڈ کے لیے آپ چھٹی لے رہے ہیں وہ آئے گا، اور جس مقصد کے لیے آپ چھٹی لے رہے ہیں وہ نمبر 6 پہ آئے گا۔ نمبر 7 پہ پھر آپ نے قانون کا حوالہ دینا ہے۔ نمبر 8 میں جتنے دن کے لیے آپ چھٹی لے رہے ہیں وہ لکھنا ہے۔ نمبر 9 میں آپ کی چھٹی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا آپ کے لیے قابل قبول ہے تو وہ لکھنا ہے۔ نمبر 10 میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کی سروس بک بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس کے نیچے چھٹی فل پے ہے تو فل پے والے کالم میں لکھی جائے گی، ہاف پے ہے تو ہاف پے والے کالم میں لکھی جائے گی۔ میڈیکل لیو اکاؤنٹ سے منع کی جاتی ہیں۔ لیو اکاؤنٹ میں سب سے پہلے ٹیچر کا نام آئے گا، پھر تاریخ تقرری آئے گا، اور اس کے بعد وہ تاریخ آئے گی جس تاریخ کو ٹیچر نے ریٹائرمنٹ ہونا ہے۔ اس کے نیچے آپ کا لیو اکاؤنٹ آئے گا۔ لیو اکاؤنٹ میں آپ نے پہلے جو چھٹیاں لی ہوں گی اس کا ریکارڈ ہوگا۔ آپ جو موجودہ چھٹیاں لے رہے ہیں تو پہلے والے کالم میں آپ کا ڈیوٹی کا پیریڈ ہے کہ آپ نے کتنا عرصہ ڈیوٹی کی ہے اور اس کی کتنی چھٹیاں بنی ہیں۔ دوسرے کالم میں آپ نے جتنے چھٹیاں اب لینی ہیں وہ لکھا جائے گا، اور تیسرے کالم میں لکھا جائے گا کہ آپ نے اتنی چھٹیاں لی ہوئی ہیں اور اتنی چھٹیاں آپ کی بقایا ہیں۔ میڈیکل لیو کے لیے آپ نے ریکوری آف کنوینس الاؤنس جمع کروانا ہے۔ اس کے لیے آپ نے چلان فارم نمبر 32A استعمال کرنا ہے۔ اس کے پہلے جو 2 کالم ہیں اس میں ٹیچر کا نام آئے گا، اس کا عہدہ آئے گا اور اسکول کا نام لکھا جائے گا۔ اس کے آگے ریکوری آف کنوینس الاؤنس لکھا جائے گا، اور اس میں پیریڈ لکھنا ہے کہ آپ کی چھٹی اتنے سے اتنے تک ہے۔ اس پیریڈ کی جتنی رقم بنے گی وہ آپ نے آگے لکھنی ہے۔ ہیڈ آف اکاؤنٹ آپ نے متعلقہ آفس سے پوچھنا ہے کہ کس ہیڈ میں آپ نے پیسے جمع کروانے ہیں۔ نیچے آپ نے اپنے سائن کرنے ہیں، اور اس رقم کو جو اوپر لکھی گئی ہے اس کو آپ نے اردو میں بھی لکھنا ہے۔ میڈیکل لیو کے لیے جو فارم استعمال ہونے تھے ان کو میں نے فل کرنے کا طریقہ کار بتایا ہے۔ اب میں وہ کاغذات بتانے والا ہوں جو درخواست کے ساتھ لگنے ہیں۔ سب سے پہلے سادہ کاغذ پہ لکھی ہوئی درخواست، شناختی کارڈ کی کاپی، آرڈر کی کاپی، جوائننگ ریلیونگ کی کاپی، اور 3 فارم اصل لگانے ہیں۔ اپلیکیشن فار لیو، ایڈیشنل انفارمیشن ریکوائرڈ فارم، لیو اکاؤنٹ فارم، اور 32A چلان فارم جو بینک میں جمع شدہ ہوگا۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ڈاکٹر صاحب نے بنا کر دیا تھا، سیلری سلپ، سروس بک کی کاپی، ہو سکتا ہے بیان حلفی بھی لگانا پڑ جائے، کیونکہ کچھ اضلاع میں بیان حلفی لگایا جاتا ہے اور کچھ اضلاع میں بیان حلفی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ بیان حلفی میں بھی آپ نے یہی تحریر کرنا ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ کو جو بیماری لاحق ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ بیان حلفی میں یہ بھی لکھنا ہے کہ آپ کی یہ بیماری واقعی ہے
اور آپ نے کوئی بہانہ نہیں۔ اگر کسی دوست کو میڈیکل لیو، اس کے فارم اور کاغذات کے بارے میں کوئی بات بھی پوچھنی ہے تو مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ہے